अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मदीना डायरीज़ में खुशामदीद। ज़िंदगी के नशीब व फराज, मुश्किलात के कांटे और ईमान की पक्की सच्चाई, यही वो सफ़र है जो कारवाने रिसालत तय कर रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इस्लाम का सूरज जैसे जैसे मक्का की फ़िज़ाओं में चमक रहा था, कुरैश का जुल्म व सितम उसी तेजी से बढ़ता जा रहा था। और जब मक्का की ज़मीन मुसलमानों पर तंग होने लगी तो रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को एक महफूज पनाहगाह की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। तो आज के इस नवे एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे पहले हिजरत हबशा, जो नबूवत के 5वें साल पेश आई, जहां मुसलमानों को एक आदिल बादशाह के साए में अमन का सांस मिला। उसके बाद हम देखेंगे कि जब मक्का के काफिरों को ये बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने नजाशी के दरबार में अपना सफ़ीर भेजा ताकि वो मुसलमानों को वापस लाने की साजिश कर सके। और साथ ही हम जिक्र करेंगे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इब्ने दगना के उस ईमान अफरोज़ वाक़ये का, जो हमें सच्चाई और पनाह की एक अनोखी ही दास्तान सुनाता है। तो आइए तारीख़ के इस पुरअसरार और ईमान को ताज़ा करने वाले बाब का आगाज़ करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पुरसुकून और रूहानी सफ़र में हमारे साथ साथ रहें। कुफ़ारे मक्का ने जब अपने जुल्म सितम से मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया तो हजूरे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। हबशा के बादशाह का नाम असमहा और लक़ब नजाशी था। ईसाई दीन का पाबंद था, मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था, और तुरात और अंजील वगैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। कुफारे मक्का को जब उन लोगों की हिजरत का पता चला तो उन जालिमों ने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफ़ार नाकाम वापस लौटे। ये मुहाजिरीन का काफ़िला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमनो अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। और वहाँ चंद दिनों के बाद नागहां ये खबर फैल गई कि कुफ़ारे मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चुनाचे बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और उन लोगों पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे हबशा से वापस आने वाले और उनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। तमाम मुहाजिरीन निहायत अमन और सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफारे मक्का को कब गवारा हो सकता था कि फर्जंदाने तौहीद कहीं अमन चैन के साथ रह सकें। उन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ उमरो बिन अल-आस और अमारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। उन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह गुज़ीन हो गए हैं। आप हमारे उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के अदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए।
درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت میں زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رکت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے توفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت ابوبکر اور ابن دغنہ۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابوبکر، کہاں چلے؟
آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ واپس مکہ چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے، چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علی العلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایات کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا کاروان رسالت کا وہ پراستقامت اور ایمان کو تازہ کرنے والا سفر، جہاں ایک طرف ظلم کی آندھیوں میں بھی مسلمانوں نے حبشہ کی دھرتی پر امن کا سانس لیا، تو دوسری طرف کفار کی تمام تر چالیں اور سفیروں کی سازشیں نجاشی کے انصاف کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اور پھر حضرت ابو بکر اور ابن دغنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمانت کا ساتھ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے راستے بناتا ہے۔ تاریخ کے یہ سنہری اور سبق آموز ابواب ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ آزمائشیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، فتح ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ملیں گے ایپیسوڈ 10 میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔